अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदीद। वोसा टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भी इसका मौसर अंदाज में जवाब दे दिया। ख्वाह अब ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक मरतबा फिर पेशकदमी जारी है, लेकिन पाकिस्तान के जवाब से दुश्मनों के दांत भी यकीनन खट्टे हो गए होंगे और ये पैगाम भी उन तक पहुंच गया होगा कि इस्लामी ब्रादर मुल्क होने के बावजूद अगर ईरान को सरहदी खिलाफ वर्जी पर जवाब दिया जा सकता है तो फिर अगर आइंदा किसी ने दरानंदाजी की कोशिश की तो उसका भी किबला दुरुस्त किया जा सकता है। एटमी कुव्वत बनकर मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना देने वाले पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत कम अकली से ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो आलमी दुनिया में ईरान की सिफारतकारी करता चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने कैसे और किन वजूहात की बुनियाद पर अपने ही सफीर के खिलाफ गैर मुतवक्का महाज खोल दिया है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान में हमले और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान और पाकिस्तान पुरअमन हमसाए और दोस्त हैं या फिर हरीफ। इस प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तजियाकार एहसान कोहाटी और ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे मुल्क में चुनाव और सरहदों पर तनाव की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर एहसान कोहाटी और ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब को खुशामदीद कहेंगे। एहसान कोहाटी साहब, ईरान को हमले का मौसर जवाब देने के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दोबारा ताल्लुकात में बेहतरी की बातें की गई, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल का नतीजा क्या नजर आता है? ये आपने बहुत जिसे कहते हैं कि मिलियंस डॉलर का सवाल पूछा है। किसी को भी समझ में नहीं आ रही। वो तमाम लोग जो सफारती ताल्लुकात पर नजर रखते हैं और डिप्लोमेसी जिनका सब्जेक्ट है, वो भी हैरान है कि ये ईरान ने क्या हरकत की थी कि कुछ चंद घंटे पहले पाकिस्तान नेवी की और ईरानियन जो सी गार्ड्स हैं उनकी एक मुश्तरका मशक हुई बहरियार में। हमारी हाई लेवल के ऊपर हमारी मुलाकात हुई, हमारे वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ, हम बातचीत कर रहे हैं और उसके चंद ही घंटे बाद हम सुबह देखते हैं पेंचगोर में इन्होंने उठा के मिसाइल दाग दी। बहुत अजीब सा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या है। और लेकिन बहरहाल सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे, पाकिस्तान इसका किस तरह से जवाब देता है। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ज़्यादा वक्त लिया हो। पाकिस्तान ने बिला झिझके, जैसे कहते हैं, जो जवाब उन्होंने जो सवाल उन्होंने सामने रखा था वही सवाल उनके सामने रख दिया और भरपूर जवाब दिया, जिसके हवाले से पता चल रहा है कि सिस्तान में इतला आ रही है कि 9 दहशतगर्द मारे गए और एक इतला ये भी आ रही है कि 39 के करीब कैजुअल्टीज हुई हैं। ये दोनों फिगर चल रहे हैं और ये दोनों जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये ईरानी जो ज़राए इबलाग हैं उनके हवाले से है। और उन्होंने ये तस्लीम भी किया है कि ये जो लोग मारे गए हैं इस इंसिडेंट के अंदर वो ईरानी नहीं थे। इसका मतलब ये था कि वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि सरहद पार से कुछ लोग यहाँ पर आके ठहरे हुए थे, वो यहाँ रह रहे थे और पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो इस हवाले से कि सरहद पार से कुछ अलहदगी पसंद सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी, उस पे तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है सिवाय पीटीआई के चेयरमैन के, उन्होंने एक मज़म्मती बयान दिया है, तब उन्हें यकसू होकर कहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो ना ईरान के जो लोग हैं उन्हें समझ में आ रही है, ना पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें समझ में आ रही है। एक्चुअली मैं अर्ज कर दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है और मैं और आप एक लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट, उसी तरह से ईरान में भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और वो वहां की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा ताकतवर और फैसले करने वाली है। उनके फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जाए, ये फैसला उनका था कि पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दिया जाए कि यहाँ जो सिस्तान में जो बलोच हैं, ईरानी बलोच, उनके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान से उनको सपोर्ट की, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है किसी भी किस्म की, उसको एक जवाब दिया जाए, जिसका पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दे दिया। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की सालमियत का ख्याल करते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बड़ा एहतराम करते हैं और हमारे जाने वाले दहशतगर्द थे, और लेकिन हमें ईरान की जो कौमी सलामती है वो मुकद्दम है, तो पाकिस्तान ने भी वैसे ही कहा,
ہمارے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی مقدم۔ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب، آپ کی نظر میں ایران کی جانب سے اپنے ہی سفیر پر حملہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا شاہد ہے کہ عالمی دنیا میں روز اول سے ہی ایران کے لیے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں یہ بہت ٹرکی کویسچن ہے جس کا جواب لاجیکل دیکھیں اور پاکستان ایران کے تعلقات کے حساب سے آپ دیکھیں، کوئی بہت مطلب کلوز ریلیشن شپ شاہ کے زمانے کے بعد نہیں رہی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور ایران میں رضا شاہ پہلوی تھے، تو پاکستان کے اندر جو آپ کے ہمارے بلوچستان کے اندر ایک انسرجنسی ہوئی تھی، 5 شنوک ہیلی کاپٹرز دیے تھے کیونکہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز کی کمی تھی، اور وہ ہیلی کاپٹرز جو تھے دوز آر بین آپریٹڈ بائی دی ایرانین پائلٹس، اور ایران ہم ان کے ساتھ ہم نے بہت جگہ سفر کیا بلوچستان میں، میرے زمانے بلوچستان میں پوسٹڈ تھا، تو لیول آف اٹریکشن اچھا تھا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے جب جنرل پرویز مشرف کا ٹائم تھا، تو ایران کی جو انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں وہ 2 طریقوں میں ہیں۔ ایک ہے جو وہاں پہ جو ایگزیکٹو برانچ کے اندر آتی ہے، ان کی منسٹری، ان کی اپنا کور آف انٹیلیجنس ہے، منسٹری آف انٹیلیجنس، وہ اس کا ایک منسٹر آف انٹیلیجنس ہوتا ہے جو اسماعیل صاحب ہیں ابھی، اور ایک ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے جو IRGC کے اندر آئی ہے آفٹر دی ریولوشن ہوا، ان کے جو پاسداران ہیں ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر آئی، اور ایک ان کی DI ہے، تو یہ بڑی اسٹرانگ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ تو ان کا ایک وفد پاکستان آیا تھا جنرل مشرف کے زمانے میں، اور اس میں کوئی 20 افراد تھے، اور ہمارا ان سے انٹریکشن ہوا، اور بڑا اچھا انٹریکشن ہوا، اور یہ چیزیں جو پاکستان اور ایران کے دوران ایڈیٹنٹ ہیں، اور ان کے حساب سے بڑی پروڈکٹیو بات چیت ہوئی۔ پاکستان نے پرومس کیا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو انڈیا کے اندر ایران کے اندر جا کے کام کرے۔ ایران نے بھی کہا کہ جب ہم اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کریں گے، پھر پاکستان ایران کا بڑا ایک ہائی لیول بارڈر میکینزم بھی کریٹ ہوا، پھر اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ایران نے کوئی ایڈیشنل پوسٹ بھی بنائی۔ تو میرا مطلب اس تمام بیک گراؤنڈ سے، تاریخ کے بیک گراؤنڈ سے یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ ورکنگ ریلیشن شپ چلتی رہی۔ میں نے لکھا تھا کہ ہم نے ایران کے اندر سنی جو ہے نا ان کے لیے ہم نے لڑنا ہے، اور پھر یہ 2012 میں جیش العدل بنیگی کو بھی پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی، پھر اس کے بعد منصور اختر کو ایران میں ٹارگٹ کیا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے ایران کے اندر سے یہاں پہ کلبھوشن آ گیا، یہ تھوڑا کلبھوشن آیا، اور کلبھوشن چابہار میں تھا، کلبھوشن نے اپنی کنفیڈریشن آ کے جب میں ایران میں تھا، ایران کے بہت سارے بزنس مین سے میرے تعلقات تھے، میرے ان سے پیسے، ان تعلقات کی روشنی میں پاکستان نے کلبھوشن کے آنے کے بعد بھی ایران سے ہلکا سا پروٹیسٹ کیا، لیکن اس کو اپنے قانون کے مطابق ہینڈل کیا۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں، اور ایک اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کی نظر کہ ABC نیوز نے ایک خبر لگائی تھی بہت عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے ایران کی نیوکلیر ٹیکنالوجی مدد پرووائڈ کی ہے۔ پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا تھا، لیکن ایران نے ABC نیوز کا برائن راس غالباً تھا ABC نیوز کا، اس نے اپنی سٹوری کو سٹینڈ کیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں جب پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کے کام کرے، پھر آپ کی پائپ لائن بھی بچھی تھی، گیس پائپ لائن بچھی، امریکن سینکشنز کی وجہ سے، کیونکہ آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تھے، وہ آگے نہیں چل سکی۔ تو یہ چھوٹا سا تاریخی بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایران نے یہ کام کیوں کیا۔ اگر ان کو کوئی پرابلم تھی تو آپ کے ڈپلومیٹک لیولز ہوتے ہیں، سفیر ہیں، انفارمل تعلقات چل رہے ہیں، ریلیشن شپ کر رہی ہے، یہاں پہ ایرانین کونسلیٹس ہیں، آپ ان کے تھرو بات کی چلتے تھے۔ اول تو یہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی جیش العدل کا اثر یا اس کا کوئی بیس، اور دیکھیے ایران نے جہاں پہ میزائل مارا وہاں کیا ہوا، وہاں 2 بچے شہید ہوئے۔ اب اس کے کانٹراسٹ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جہاں میزائل مارا وہاں وہ ایران خود کہتا ہے کہ ہمارے شہری شہید نہیں ہوئے۔ کوارٹی صاحب، افغانستان کے ساتھ پہلے ہی پاکستان تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے بعد ایک مسئلے سے دوچار ہے، اور اب ایران کے ساتھ کشیدگی۔ اس کے باوجود تعلقات میں بحالی کا اندیہ ضرور دیا گیا ہے، لیکن تعلقات میں وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، یا پھر پاکستان علاقائی تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔
نہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں ترکی نے فوراً ریئیکشن دیا بیک ڈور ڈپلومیسی میں. آپ دیکھ لیجیے کہ چائنا نے فوراً بیچ میں آیا. روس نے کہا سوائے امریکہ کے، امریکہ کا اپنے ایک موقف ہے، بیانیہ ہے، اس نے وہ بیان کیا اور تمام لوگ بیچ میں آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ کشیدگی کم ہو جائے، کسی طرح ختم ہو. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ بیرون ملک سے جو بیک ڈور چینلز پر بات ہو رہی ہے ان میں مصر اور ترکی انوالو ہوا ہے اور انہوں نے رابطوں کی کوشش کی ہے اور رابطوں کے فروٹ بھی ہمیں نظر آنے لگے ہیں. یہاں کل ہی ہمارا قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ جو سفارتی تعلقات تھے وہ دوبارہ سے ہم بحال کر لیتے ہیں. دیکھیں دونوں کوئی بھی ملک ہو ان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ اور سوال یہ کہ پاکستان نے یہ آئسولیشن کے شکار ہو رہا ہے، یہ فیصلہ تو ایران کو کرنا چاہیے تھا. آئسولیشن کا شکار تو وہ ہے. پاکستان تو ایک عرصے تک ایران کی نمائندگی کرتا رہا. جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اس وقت نگراں وزیر خارجہ ہیں، یہ سیکرٹری خارجہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ گفتگو میں کہا تھا کہ ایران پر 3 دہائیوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور ایران کی جگہ سفارتکاری ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ تو ان کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا کلبھوشن پکڑے گئے ہیں، کلبھوشن چاہوار میں اپنا نیٹ ورک بنا رہے تھے اور اب یہ بات تو چینل اب تو کھل کے باتیں سامنے آنے لگی. کلبھوشن کے ساتھ 23 ایرانی شہری بھی پکڑے گئے ہیں جو اس نیٹ ورک کا حصہ تھے اور وہ پاکستان کی جیلوں میں قید تھے. یہ بات اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ کلبھوشن وہاں پر نیٹ ورک چلا رہا تھا اور اس کے نیٹ ورک میں ایرانی لوگ ہی موجود تھے. تو پاکستان تو بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے ایران کو. ایران کو خیال کرنا چاہیے تھا، ایران کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان اس کا پڑوسی ملک جو پہلے سے بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، افغانستان کے حوالے سے اسے پریشانیاں ہیں، انڈیا کے حوالے سے اسے بڑی پریشانیاں ہیں، اب وہ کیوں اس کو پرابلم کریٹ کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایران جو 47 جو انقلاب سے پہلے کا تھا اس کی پالیسی کچھ اور تھی اور جو انقلاب کے بعد کا ایران ہے وہ بڑا سخت گیر اور جہرانہ مزاج رکھنے والا ایران ہے. اس کی پالیسی بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. تو شاید میرے خیال ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مشکل میں ہے، پاکستان کے 3 ہمسائے ہیں اور 3 میں سے ایک تو دشمن ہے، دوسرا بھی ناراض ہے، تو یہ وقت بڑا اچھا پاکستان کو دبانے کا. تو انہوں نے پاکستان کو دبانے کی کوشش کی. پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا اور کہا اینف از اینف. اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے دوستی کا دم بھی بھریں، برادر اسلامی ملک بھی بنے اور اس کے بعد آپ آ کر ہمارے مسئلے بھی کرتے. تو پاکستان نے ان کو ٹھیک جواب دیا. غضنفر علی صاحب، جس طرح ایران کو مؤثر جواب دیا گیا، اب کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایران مستقبل میں پاکستان کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس دفعہ جو کی اس سے بہت سارے سوالات رائز ہوتے ہیں کہ کیا ان کی ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور پاسدان ایران جو ان کی IRGC ہے ان کے درمیان کیا کوئی اعتماد کا فقدان ہے، یا کیا انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنا لوپ میں لے کے کام کیا تھا. تو اب یہ جو کیا ہے یہ ریشنلٹی سے تو بہت سارے مطلب ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. لیکن اب چونکہ پاکستان ایران کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کے فارن منسٹر کی بھی بات چیت ہوئی ہے، فارن سیکرٹری کی بھی بات چیت ہوئی ہے، پھر چائنا بہت کلوز ہے ایران سے، بہت بڑی بارٹر ٹریڈ ہے چائنا کی ایران کے ساتھ. پورے امریکن سینکشن میں چائنا اور ایران ہی بارٹر ٹریڈ کرتے رہے آپس میں. چائنا ان کو تیل دے دیتا تھا، چاول دے دیتا تھا، چائنا ان کو دوائیاں دیتا تھا، ٹائر دیتا تھا اور بہت ساری چیزیں جو ان کی ریلیشن شپ تھی. تو یہ ان خطوں کو درمیان میں آنا چاہیے کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کا متمل نہیں ہو سکتا. اس خطے کے اندر ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے جو خطے کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہے انڈیا. اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، جو کوشش کر رہی ہے کہ یہ خطہ جو ڈی اسٹیبلائز ہے کیونکہ ان کے اندر ایک خواب ہے، سپر پاور ٹائپ کا خواب ہے. پھر امریکہ نے ان سے ریلیشن شپ کی ہے، ڈیفینس پیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ چیزوں کو خراب کرتے ہیں. اور ابھی بھی اس میں ان کی انپٹ رہی ہوگی ضرور، وہ اس کے کوئی سبسٹینشل پروف نہیں ہے کیونکہ ایران بھی کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ وہ انڈیا کے کہنے پہ یہ کام کر دے. ان کی اپنی انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا اس کا پاکستان نے جس طرح جواب دیا اس سے ایک میسج کنوے ہو گیا ریجن کو بھی اور باقی طاقتوں کو بھی کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی اور اگر بات ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ آ گئی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. وی ول ریئیکٹ اینڈ وی ول ریئیکٹ ویری فورسفلی.
کوارٹی صاحب، بھارت میں بھی انتخابات ہونے ہیں اور عموماً دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب بھارت میں انتخابات کا وقت قریب آتا ہے تو سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے اور تناؤ بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ایران کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان میں انتخابی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتی ہے صورتحال؟ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل فیکٹ ہے کہ جو گہما گہمی ہمیں نظر آنی چاہیے تھی ویسا رنگ جمع نہیں ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انڈیا نے اس حوالے سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، اور ان کے جو سابق ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے ابھی حال ہی میں کچھ باتیں کی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں تو لگ ایسے رہے کہ وہ دوبارہ اپنا جو ہندو ووٹ بینک تھا اس سے چارج کر رہے ہیں، اور دوبارہ وہی پتے پھینکنے ہیں اور پھینکنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک ہندوازم کی لہر چلے اور ووٹ سمیٹ کے لیے جائیں۔ یہ جو ایران کے اوپر پاکستان نے کارروائی کی ہے یہ ایکچولی صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ انڈیا کے لیے بھی وارننگ ہے کہ جناب عالی، ہم نے تو اس بار اپنے برادر ملک کا، جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، جس کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، ہم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اس کی ذاتی پر بھی خاموش نہیں رہے، کسی مروت کا اظہار نہیں کیا۔ اگر آپ نے اس قسم کا کوئی ایڈونچر کیا تو پھر آپ کو بھی بڑا بھرپور جواب ملے گا۔ یہ ایکچولی ایک تیر سے دو شکار کیے گئے۔ ہم نے انڈیا کو بھی جواب دے دیا کہ جناب علی، آپ اب کسی بھلیکے میں، کسی غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ بالکل وہ کوشش کریں گے وہاں پر، اور پھر اب آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ پاکستان کے الیکشن پر، وہ تو جو کوشش کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ پاکستان میں جو مووز چل رہی ہیں، اب کچھ مسلم لیگ نون ایکٹیو نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی تو خیر پہلے سے کچھ ایکٹیو تھی، لیکن وہ جو ماحول بننا چاہیے تھا وہ ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات کہ سردی بہت زیادہ ہے، وہ ابھی تک الیکشن کا ڈیلے چاہتے ہیں، اور کچھ اور قوتیں ہیں وہ بھی الیکشن کا ڈیلے چاہتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یا ٹی شرٹ میں بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سردی کم ہوگی یا ہیٹر شیٹر لگے ہیں کمرے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ باہر کافی سردی ہے۔ اور خاص کر بلوچستان کے وہ علاقے، جوب ہو گیا، چمن ہو گیا، کلات ہو گئے، اور سرحدی علاقے جو افغانستان کے ساتھ رکھتے ہیں، وہاں کافی شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، تو وہاں پر برف بھی پڑتی ہے، لوگوں کے گھروں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو بھی لوگ بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے ہونا چاہیے، لیکن کہا یہ، اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر ممکن نہ ہو ان حلقوں میں الیکشن روک لیا جائے، بعد میں کروا لیا جائے۔ تو لگ تو یہ رہا کہ رنگ جمے یا نہ جمے، فی الوقت تو لگ یہ رہا کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان کوارٹی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ غضنفر صاحب، آپ کی نظر میں انقلاب ایران کے بعد اس نے دنیا بھر میں اپنا کس طرح تاثر قائم کیا ہے؟ انقلاب، پہلی بات تو میں کہوں گا کہ انقلاب ایران، انقلاب کے اندر ان کے بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دے شوڈ ریسٹرکٹڈ ٹو دیئر اون کنٹری۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو وہ ایران انقلاب کو کہیں گے وہ پوری مسلم دنیا میں اس کو پھیلا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران انقلاب کے بعد ٹھیک ہے جو کچھ ان کے لوگ کہتے ہیں، دنیا نے بہت ایران انقلاب کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بہت شور اٹھایا، لیکن میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باقی ملکوں میں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایمبیشن ہے ٹو ٹیک اے لیڈ اینڈ اس کو باقی دنیا کے باقی ممالک میں ایکسپورٹ کرے۔ اور اس میں جو مجھے دکھ کی بات ہے نا، میرے لیے بڑی پینفل بات ہے، جو میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم بھی مطلب وی آر مسلم کنٹری، اور ہمارے ہاں بھی اتنے ہی ہمارے بھائی، ہمارے دوست شیعہ پاپولیشن ہے، جتنی اور بڑی پولائٹی سے، بڑے ریسپیکٹ سے، بہت بردرہڈ سے ہم لوگ آپس میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے درمیان کبھی ایسی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ایران کی طرف سے اس چیز کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ایک فقاہیت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے سعودی عرب کے اندر بھی، حرم کے اندر بھی یہ مسئلہ کیا تھا، جلوس وغیرہ نکلا تھا۔ تو آئی تھنک دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن۔ ان کے اپنے ملک میں جو جس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں، دے آر ایٹ لبرٹی ٹو امپوز دیٹ، لیکن اس کو دوسرے ملکوں کے اندر بارڈر کے باہر سے ایکسپورٹ کرنا وہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ کوارٹی صاحب، بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے حوالے سے خاصا نالا نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال میں اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو حکومت اپنی مدت کامیابی سے پوری کرے گی؟ روئے زمین پر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جو پاکستان میں حکومت بن رہی ہے وہ 5 سال پورے کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہماری جو ہسٹری ہے اس کے حساب سے تو چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔
دوسری بات جو آپ نے کہی میں اس سے متفق ہوں، ایک تاثر یہ بڑا مضبوط ہوا ہے کہ اس وقت جو لاڈلے ہیں وہ جاتی عمرہ والے ہیں، شریف خاندان لاڈلا ہے اور ان کو لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹے لاڈلے ہیں وہ تحریک استحکام پاکستان آئی پی پی والے ہیں، ان کو بھی کچھ بتایا گیا کہ آپ کے حصے میں اتنی شیرینی نہیں آئے گی، تو لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ اس بار جو یوں سمجھ لیں، میں آپ سے عرض کروں کہ جب گزشتہ الیکشن کا وہی الیکشن ہے، گزشتہ وہی تھیٹر ہے، بس کردار بدل گئی۔ آپ کو یاد ہوگا، پرانی بات تو نہیں ہے کہ بالکل عمران خان کے لیے اسی طرح سے فضا سازگار تھی، وہ ان کے زبردست قسم کے جلسے ہوا کرتے تھے، اور پھر جب وہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد اس طرح سے لوگوں کو ریزلٹ ملا کہ ایک صاحب سو رہے تھے، انہیں جگایا گیا کہ اٹھو بھائی تم ایم پی ہو گئے ہو، اٹھو بھائی تم ایم این اے ہو گئے ہو۔ وہ لوگ جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا وہ جیت گئے۔ پھر وہ ایک تاثر ملا کہ آر ٹی ایس کا معاملہ تھا، ان کو بٹھا دیا گیا۔ تو اس وقت لاڈلا کوئی اور تھا، جو اس وقت کا لاڈلا تھا اس وقت اڈیالہ میں ہے، اور جو اس وقت کا محبوب تھا آج محبوب ہے۔ ان کے لیے سارا میدان سجایا جا رہا ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا امکان ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ حکومت کچھ عرصے چل جائے گی، اللہ کرے ہوپ فلی کہ اپنی مدت پوری کرے۔ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت دگرگوں ہے، بڑی بری ہے، اور یہ کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے، اگرچہ کہ اس کا بڑا کردار ہے۔ اب تک جو پاکستان کی معاشی دقت سے، معاشی پریشانیوں سے نکلنے کی اس نے جو کوششیں کی ہیں، ان میں ان کا بڑا رول ہے، خاص کر سپا سالار کا، جنرل عاصم منیر کا۔ انہوں نے عربوں کے پاس گئے، ان سے بات کی، اور جگہوں پر گئے، ان سے بات کی، انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی بڑے اچھی طریقے سے پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا اور سب کچھ کیا۔ لیکن اب ان کا کام یہی تو نہیں ہے نا، ان کا کام تو ملک بھی سنبھالنا ہے، 72 قسم کے ایشوز ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا ویسا پریشر نہیں ہوگا جیسے پہلے حکومتوں پر تھا، اور پھر یہ حکومت بھی بڑی ہینگ ہوگی، یعنی 2/3 اکثریت نہیں ہونی، یہ سب یہ بات تو طے شدہ نظر آ رہی ہے۔ تو جب 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو وہ ویسے بیچارے کانٹے میں پھنسے رہیں گے کہ ابھی 2 ادھر گئے تو حکومت گئی، 2 ادھر گئے تو حکومت گئی۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے وقت اب جائے گا۔ غضنفر صاحب، کیا ایران نے پاکستان پر حملہ کسی کی ایما پر کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے ایما پہ آپ اٹھا کے میزائل مار دیں گے۔ آپ دیکھیے نا، میں نے بڑی تعریف کی تھی کہ انہوں نے سیریا میں آئی ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر مارا، کیونکہ آئی ایس ایس پوری دنیا میں پاک مسلمانوں کا بھی مخالف ہے اور ہمارا بھی مخالف ہے، ہمارے اندر بھی انہوں نے دہشت گردی کی۔ ایسی تنظیموں کو ختم ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو ختم ہونا چاہیے، اور جو بھی کرے وہ جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، امریکہ نے اس کو بنایا۔ اب یہاں پہ ایک پاسنگ ریفرنس میں یہ بھی کہہ دوں کہ جند اللہ کے بارے میں ایران نے خود کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس کو مدد کرتا ہے، اس کو فائننس کرتا ہے، اور وہ امریکہ اس کو فائننس کر کے ایران کے اندر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز آئی، بہت ساری رپورٹ آئی۔ اپنا سیموئل ہرش نے ایک یو ایس کوریج آیا تھا ڈک چینی سے ریفر کر کے، کہ ڈک چینی نے پرمیشن دی تھی جارج ڈبلیو بش سے کہ کوئی پیسہ جند اللہ کا پرووائڈ کیا جائے۔ تو وہ آئی ایس ایس بھی اور یہ جو ہے یہ سی آئی نے ریس کیا، تو اس کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ پھر ایک عراق میں ربیل کے خلاف ایک کردش ٹاؤن میں انہوں نے مارا، وہ مساعد کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ ان ملکوں سے جو آپ کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ یہ چیزیں کریں، تو یہ کسی کی ایما پہ تو مجھے نہیں لگتا آپ کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی مس ریڈنگ ہوتی ہے، مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے اور ملٹری لیڈرشپ سے بہت دفعہ مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو ایک ان کی یہ ایران کی مس کیلکولیشن لگ رہی ہے۔ ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، جے شنکر وہاں پہ انڈیا ایران میں موجود تھا تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جے شنکر کے کہنے پہ وہ کریں گے۔ لیکن بہرحال انڈیا اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ چابہار میں انڈیا نے پورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے $85 ملین جو انہوں نے انویسٹ کیے ہیں، ان کا یہ انول خرچہ اس کا $23 ملین ہوگا، وہ ہم برداشت کریں گے۔ پھر وہ چابہار سے زائدان تک ایک ریلوے لائن بنانے کا سوچ ہے، جو پائپ لائن میں، بیکاز انڈیا وانٹس ٹو گو ٹو افغانستان تھرو چابہار، اور وہ گوادر پورٹ کو نلیفائی کرنا چاہتا ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ایران کے اندر بہت ساری جگہوں پہ راؤ کے ہیڈ کوارٹرز رہے، راؤ وہاں سے آپریٹ کرتی رہی، اور جنرل راحیل شریف نے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، حسن روحانی کو وہ ملے تھے، انہوں نے وہاں پہ یہ چیز اس پوائنٹ کو ریز کیا تھا حسن روحانی کے ساتھ کہ جی آپ کے ملک میں راؤ کے ہیڈ کوارٹر ہیں تو ان کو کنٹرول کر کے ان کو بند کریں۔
تو انڈین ایمبیشن تو ہیں, they want to use Iran against Pakistan, they want to use their Iran-India relationship against Pakistan, پاکستان کو ڈیمون کرنے کے لیے. لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنا, یہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر مجھے اسکیپٹیکل ہوں کہ وہ انہوں نے ایران کے, انڈیا کے کہنے پہ ایران نے کہا, انڈیا نے کہا میزائل مار دیا, انہوں نے میزائل مار دیا. لیکن لیڈ ضرور لی ہوگی انہوں نے بالا کوٹ والے انسیڈنٹ سے کہ ایران نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا. پھر ان کو ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان نے کس طرح جواب دیا تھا, 2 جہاز مار دیے تھے ان کے. اب یہ انہوں نے ریڈ کیا یا نہیں کیا, یا مس ریڈنگ کی, یا اپنے پھوک پھاک میں رہے. بہرحال جو بھی ہوا, ہم چاہتے ہی ہیں کہ وہ ٹینشن ڈی اسکیلیٹ ہو, اور ہمیں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلانا ہو گیا یا شکست ہو گئی یا وہ ہو گیا. آئی تھنک وی شوڈ گو, ہمارے سوشل میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی بڑا ڈیلیبریٹلی اور بڑا کمپوزر کے ساتھ اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ایران کو غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور آگے ڈائلاگس کے ذریعے چیز کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ جنگ جو ہے, یہ خطہ آلریڈی اتنا امپاورشڈ ہے, اتنا غریب ہے, یہاں پہ لوگ اس طرح مر رہے ہیں. پھر آپ اس میں جنگ کا ایک ایلیمنٹ لے آئیں تو ایران عراق جنگ میں کتنا نقصان ہوا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. بہت بہت شکریہ احسان کوہاٹی اور بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ٹیم فور سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.